अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है जो खामिंद के लिए अल्लाह की रहमत है, क्योंकि गुनाहों से बचना, पाक साफ रहना अल्लाह का बड़ा एहसान है जो बीवी के ज़रिए अता होता है। हदीस शरीफ में आता है कि तकवा के बाद मुसलमानों के लिए फ़ायदा मंद बेहतरीन जो उसके लिए अल्लाह ने रखा है वो नेक औरत है। अगर इस औरत को उसका खामिद हुक्म करे तो फौरन वो बजा लाए, उसे देखे तो वो खुश कर दे। अगर खामिद हुक्म दे तो वो उसको पूरा करे। अगर खामिद उसे कसम दे तो उसको पूरा कर दिखाए। अगर खामिद मौजूद ना हो तो अपनी ज़ात और शोहर के माल में खैर खा बन कर रहे। इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है। अपने खामिद पर जान देने वाली, उसका दिल लुभाने वाली, उसके हुक्म पर निसार होने वाली औरत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और फजल है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर शोहर अपनी बीवी को हुक्म करे कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, दूसरे से तीसरे पर मुंतकिल हो जाओ, तो बीवी वही है जो उसके हुक्म को पूरा करे। यानी बीवी खामिंद के हुक्म के साथ साथ चले। एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई बीवी उस वक्त तक ईमान की मिठास से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकती जब तक वो अपने खामिंद के जायज़ हकूक अदा ना करे। तो जब जायज़ हकूक अपने खामिंद के अदा कर लेती है तो उसको ईमान की मिठास नसीब होती है। याद रखें, औरत अपने आप को गुलाम या महकूम तस्वुर ना करे, बल्कि रफ़ीका हयात बने और जिनसी मेलान की तरफ अपने खामिद की फर्माबरदारी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खामिद जब अपनी बीवी को अपनी ज़रूरत के लिए बुलाए तो वो फौरन उसके लिए हाजिर हो जाए, गो वो तनूर पर बैठी रोटियां पका रही हो। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। यानी अगर औरत जो बीवी है वो तनूर पर बैठी रोटियां पका रही हो तो रोटियां छोड़ दे और खामिद की ज़रूरत को पूरा करे। यानी इतना तक खामिद की फर्मा बरदारी का हुक्म मौजूद है। और आजकल देखें क्या करती हैं औरतें, खामिद का हुक्म नहीं मानती। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि ज्यादा औरतें जहन्नुम में जाएंगी क्योंकि खामिद की नाशुक्री होती है। इसी तरह से औरत का हक है कि अगर खामिद हकूक ज़ौजियत के लिए बुलाए और बीवी पास आने से इनकार कर दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शोहर जब अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो आने से इनकार कर दे तो फरिश्ते सुबह तक उस पर लानत करते रहते हैं। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। बस ये जहन में रख लें कि बीवी इतनी बीमार ना हो और हालत हैज में ना हो। इसी तरह से एक चीज और भी शरीयत में आती है कि कसरत मुबाशरत अगर औरत के लिए नुकसानदेह हो तो फिर खामिद को उसका ख्याल रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खामिद अगर मौजूद हो तो बगैर उसकी इजाजत के औरत नफली रोजा ना रखे। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। यानी अगर औरत ने रोजा रखना है बीवी ने तो खामिद की इजाजत लेकर रखे। ये वो है रोजा जो नफली रोजा है।
رمضان شریف کا تو فرض روزہ ہے، یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر خامد کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن نفلی روزے میں وہ خامد سے پوچھے گی، اگر اجازت نہیں دے گا تو نہیں رکھے گی، اجازت دے گا تو رکھے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے خامد کو ضرورت پڑے اس کی اور پھر وہ روزے میں ہو تو پھر وہ اس کے ساتھ جنسی میلان نہ کر سکے، اس لیے اللہ نے خامد کی عظمت کو یہاں بیان فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے سامنے بیان کر کے اللہ کے پیغام کو عملی شکل دے دی۔ اور ہمیں اب حکم ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچی ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، آپ تک پہنچ رہی ہے آپ بھی آگے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عورتیں اپنے خامندوں کو خوش رکھنے کی پوری کوششیں کرتی تھیں۔ عورت شریعت کے اندر رہ کر اپنے خامند کو خوش کرنے کا پروگرام بناتی رہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب پاتی رہے۔ خامد کو خوش کرنے کے لیے زیورات بھی پہن سکتی ہے، خوبصورت بن سکتی ہے، میک اپ کر سکتی ہے، اور زیادہ جس طرح وہ بہتر خامد سمجھتا ہے اس کے لیے وہ کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن چاندی کے چھلے پہنے ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ کیا چیز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پہنے گئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہ پہنو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ میں رات دن خوبصورت بن کر اپنے خامد کے پاس آتی ہوں مگر وہ میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ شوہر کی اطاعت کرتی رہیں، یعنی اگر وہ خامد نہیں اس کی طرف توجہ کرتا تو وہ اس کو چھوڑے نہ، کرتی رہے، کسی وقت وہ توجہ ضرور کرے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کام ہے کہ وہ خوبصورت بن کے خامد کو اپنی طرف کشش کرتی رہے، یہ عورت کا کام ہے، اور خامد بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، وہ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق ہے وہ اس خامد کی طرف وہ کوشش کرتی رہے، خوبصورت بن کے اس کی طرف جایا کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار خاتون تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ دکھائیں آج کون سی عورت ہے جو اپنی جو بھی اس کی جائیداد ہے یا پیچھے جو کچھ لائی ہے اپنے والدین کی طرف سے، یا اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ سارا مال اپنے خاوند کے قدموں میں رکھتی ہے؟ آج کل تو 1 روپیہ 1 پاؤنڈ بھی نہیں رکھتے نا۔ تو غور کریں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ساری دولت رکھ دی تھی اور غم اور دکھ میں مکمل ساتھ دیا تھا۔ دیکھیں اتنے امیر عورت ہو، غور کریں، اور پھر تنگ دستی ہو، گھر کی حالات ایسے ہوں تو پھر بھی ساتھ دے، تو یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی یاد آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں میں بھی جو کچھ موافق ہوتا تھا وہ آپ تحفہ تحائف بھیجتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھویا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بھی ملتی تھی، مسواک چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ بدر کا واقعہ ہے جو پیش آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس وقت قریش کی ایک بڑی تعداد گرفتار ہو گئی، جنگی قیدی بن کر وہ مسلمانوں کے پاس آئے، تو ان میں ابو العاص بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ہار پیش کیا گیا۔ وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو اپنے خامد ابو العاص کی رہائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو یہ بہت ہی قیمتی ہار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آئی۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے بیوی جو ہوتی ہے اپنے خامند کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کو بھی پیش کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے بیوی کا حق ہے کہ جب خامند گھر میں داخل ہو تو خندہ پیشانی سے، یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کرے، کیونکہ بیوی کی مسکراہٹ خامند کے غم کو بھلا دیتی ہے، اس کی تھکن جاتی رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جب خامند کی نگاہ اس پر پڑے تو بیوی اسے خوش کر دے۔ بیوی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، گھر کو بستر کو صاف رکھے، کپڑے صاف پہنے اور بن سنور کر خامند کی خدمت میں حاضر ہوا کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام خود کرتی تھیں، اپنے ہاتھ سے چکی بھی چلاتی تھیں، حتیٰ کہ چکی چلاتے چلاتے وہ ہاتھ جو ہیں ان میں وہ چھالے پڑ گئے تھے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیوی پر اس وقت گھر کی خدمت لازم ہے جب خامد مالدار نہ ہو۔ خامد مالدار ہوگا تو کوئی وہ انتظام کر لے گا، لیکن کیونکہ نوکر رکھ لیتے ہیں لوگ یا اس طرح ہوتا ہے، لیکن خامد اگر مالدار نہیں ہے تو پھر غریب ہے تو بیوی سب کام کرے گی گھر کے۔ تو اس طرح سے یہ بھی عورت کا حق ہے، عورت پر حق ہے کہ ضد نہ کرے۔ اگر خامند گرم ہو جائے، یعنی گرم مزاج ہو جائے، غصے میں ہو جائے، تو یہ نرم ہو جائے، ہوش سے کام لے، جلد بازی نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے۔ یہ عورت پر حق ہے اور اس حق کو پورا کرے۔ اسی طرح سے اسلام نے میاں بیوی کی محبت میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے، ممانعت کر دی ہے، جس سے میاں بیوی میں تفریق ہوتی ہے۔ جس طرح میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے تو ان کو نظر بھی لگ جاتی ہے، کہ میاں بیوی کی محبت کو نظر لگتی ہے۔ نظر لگے تو بہترین طریقہ ہے کہ اگر ذہن میں آئے نظر، یعنی اگر خیال ہو کہ ان کتنی اچھی محبت ہے ان کی آپس میں، کیسا، اس وقت بندے کو ماشاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح کسی بچے کو دیکھیں اگر اچھا ہے، پیارا ہے، تو آپ ماشاء اللہ ضرور کہہ دیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے علم نجوم جو ہے نجومیوں کے پاس جاتی ہیں۔ علم نجوم اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے جو ہاتھ کو دیکھتے ہیں، پامسٹری کہتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر وہ جی قسمت کا حال بتایا جاتا ہے، یہ بھی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور بعض لوگ جو دشمنی کرتے ہیں عورتوں کو، تو وہ جادو ٹونے کرتے ہیں۔ جادو ٹونے حرام ہے، اور جو بندہ ایسا کرے گا
تو وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا عذاب پائے گا، کیونکہ اگر یہاں پتہ نہیں چلے گا تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ فرمائے گا، وہاں پر تو مکمل انصاف ہوگا۔ تو اس لیے جادو کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے۔ اور یاد رکھیں سورہ دہر جو قرآن پاک میں ہے، سورہ دہر وہ بہت اچھی ہے خامد میاں بیوی کے لیے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر میاں بیوی میں کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ سورہ دہر کو پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، درود شریف اول آخر، اور پھر پانی پر دم کریں، پانی پلا دیں دونوں کو، انشاءاللہ وہ محبت پیار پیدا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ جادوگری حرام ہے، اور یاد رکھیں کہ بعض ایسے پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، وہ جن تابع کیے ہوتے ہیں انہوں نے، تو جن کو پہلے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جی فلاں کے گھر میں فلاں فلاں جگہ پر تویز رکھ کے آ جاؤ، وہ تویز رکھ کے آ جاتے ہیں جن جو ہوتے ہیں، تو پیر صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر میں، پھر کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہاں دروازے کے نیچے دیکھو، اس کو ذرا کھولو، وہ جہاں دیکھا جاتا ہے تو تویز نیچے پڑا ہوتا ہے، کیونکہ پیر صاحب نے پہلے رکھوایا ہوا تھا۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ کارپیٹ کے نیچے فلاں جگہ پر، وہ دیکھیں کھولو ذرا اس جگہ کو، وہ جگہ کھولی جاتی ہے تو وہاں پر بھی تویز ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کہ اس نے خود ہی یہ جو ہے نا یہ کام دکھایا ہے، یہ پہنچے ہوئے نہیں ہے، یہ بے ایمان شخص ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ کمانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرنے کے لیے جو ہے نا تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، یہ جو ہے نا، اور ہمیشہ یاد رکھیں جادو گناہ ہے، حرام ہے، اور اس کو کرنے سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جو گھر اللہ کا پیارا گھر ہوتا ہے، جیسے اگر آپ اپنے گھر میں ہر تیسرے دن سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں تو شیطان اور جنات اور جادو سے وہ آپ کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی جس گھر میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے روزانہ تو وہ گھر جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آج کل گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو اس لیے گھروں میں جادو ٹونے یہ دوسری کام ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر 5 وقت نماز پڑھیں، عورتیں پڑھیں، اور مرد اگر مسجد دور ہے تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے نماز بھی گھر میں پڑھی جائے، اور جو ہے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت ہوتی رہے، تو گھر کے اندر جو ہے وہ ایسے کوئی جادو ٹونے اور ایسی چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، اگر بندہ چاہے تو رحمت الہی لے اور گھر میں خوشحالی پیدا کرے، تو یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو خوشحال رکھے، آپس میں تعلقات بہتر ہوں، اور گھر کے اندر اللہ کا حکم جاری و ساری ہو، تلاوت قرآن ہو، اور نمازیں بھی پڑھی جائیں، اور خوف خدا ہو، ایک دوسرے کا ادب اور احترام ہو، اولاد بھی ادب و احترام کرے، اور ماں باپ بھی تربیت میں کمی نہ کریں، اور اس طرح سے اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ آمین۔